औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बदर के जंग बदर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि ये एक ऐसी जंग थी जिसको अल्लाह ताला ने जिसमें खास अपनी मदद फरमाई थी और अपने फरिश्तों से मदद फरमाई थी, ताकि वो हम पढ़ेंगे तो फिर आपको कम से कम आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि ये जो ग़ज़वा बदर थी इसके अंदर अल्लाह ताला ने कैसे जब आयात भेजी तो उनका क्या मतलब था। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरे पास किताब है, इस तजल्लियात नबूवत, और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और ज़िंदगी और उनके बारे में बताया गया, और कैसे सीरा के माशाल्लाह से वाक़यात एक के बाद एक यहाँ पे आते हैं। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में अल्लाह ताला ने खैर रखी है, और हमें नहीं पता कि क्या चीज़ किस वक़्त हमारे जो है, हमें तो बज़ाहिर लग रही होता है कि पता नहीं हमारे से क्या हो जाना है। तो ये ग़ज़वा बदर मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़ा-सा अब आज इसके बारे में बताऊँगी आपको कि ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान एक पहला फ़ैसला कुन मार्का अल्लाह ताला ने लिखा। कुरैश थे और मुसलमान थे, और इसका जो ये पैदा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफ़िले के लिए तशरीफ़ ले गए थे, जो बचकर शाम चला गया था। दो काफ़िले थे एक्चुअली। एक काफ़िला जो था वो सामान के साथ था लदा हुआ, और दूसरा काफ़िला जो था वो लड़ाई जंग के लिए आ रहा था। और जो बचकर शाम चला गया था, आप इसकी ताक में थे और इसकी खबर लाने के लिए आपने शाम के मकाम हुरा तक वो आदमी भेजे थे। चुनाचे जैसे ही ये काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने जल्दी से मदीना खबर पहुंचाई, और खबर मिलते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रदियल्लाहु ताला को निकलने की दावत दे दी, लेकिन निकलना जरूरी नहीं करार दिया। चुनाचे इस दावत पर 313 या 314 या 17 भी कहा जाता है आदमियों ने लब्बैक कही, जिसमें 82 से लेके 86 मुहाजिरीन थे, और 61 कबीला औस के थे, 170 कबीला खजरज के अंसार थे, अंसार क्रिश्चियंस थे। उन्होंने मुकम्मल तैयारी भी ना की थी। सवारी में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सफ़ेद झंडा बांधा और फिर मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला के हवाले किया, और इनके अलावा एक झंडा मुहाजिरीन का था, जिसे हज़रत अली रदियल्लाहु ताला, हज़रत अली बिन तालिब इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला लिए हुए थे, और एक झंडा अंसार का था जिसे साद बिन मुआज ने उठा रखा था। मदीना का इंतज़ाम सारा नाबीना साहबी थे इब्ने उम्मे मखतूम के हवाले किया, लेकिन रूहा पहुंच कर इनकी जगह अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजर को रवाना कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले तो बदर आगे मंजिले मकसूद थी। बदर का मैदान कभी आपने देखा हो, ये मदीना की नॉर्थ साइड पर मगरिब में 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है, और आमदोरफ्त की सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक नॉर्थ साइड पे जनूब में से, और जिसे अल उद्वतुल कस्वा कहा जाता है, दूर का किनारा, और दूसरा शुमाल की साइड पर है, जो कि अल उद्वतुल दुनिया, करीब का जो है नाका, उसे कहते हैं। तीसरा शुमाली रास्ते के करीब है, मशरिक में है, और इससे अहले मदीना आते जाते थे। मक्का से शाम आने जाने वाले काफिलों का कारवानी रास्ता इसी अहाते के अंदर से गुजरता था। ये उनका आने जाने का रास्ता था बदर।
مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا رستہ یہاں سے گزرتا، اس میں کچھ مکانات، کنویں، باغات، کافی کچھ اس کے راستے میں تھا، اس لیے قافلہ عمومی طور پر یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرے رہتے۔ یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد تینوں راستے بند کر دیے، مسلمانوں نے تینوں راستے بند کر دیے اور قافلہ اپنے آپ کو تاکہ ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کے متعلق علم نہ ہو، تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہلے جو رستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار آہستہ سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے، جن میں کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان انہوں نے لادا ہوا تھا، اور اس کا سالار جو تھا، اس کا جو ہیڈ تھا، وہ جو لیڈ کر رہا تھا وہ تھا ابو سفیان، اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجے کا الرٹ اور محتاط آدمی تھا، ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کا نکلنے کا علم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ وہ نکل گئے۔ پھر اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کی راستہ پکڑ لیا، راستہ ہی بدل دیا، بدر کا راستہ کلی طور پر ہی چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر، پیسے دے کر اس کو مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ کس کو بتائی؟ مکہ والوں کو جا کے خبر، اس نے پیسے دیے ابو سفیان نے، اور کہا کہ مکہ جو مسلمان اور کہا کہ مسلمان آ رہے ہیں اس وقت، اور آپ لوگ مکہ والے سو رہے ہیں، آؤ آ کے ان کے اوپر حملہ کرو۔ جیسے ہی اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ جو مکہ والے تھے نہایت تیزی سے تیار ہوئے، سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے۔ قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں سے شرکت کی۔ جب یہ لشکر جوفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا، جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نحوست کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریق ثقفی کے رائے پر واپس ہوئے، اور یہ 300 تھے، 300 لوگ اس میں سے واپس چلے گئے۔ باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ادوائے قصوہ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے ہی میں اہل مکہ کے خروج یعنی کہ وہ نکل پڑے ہیں کا علم ہو گیا کہ اہل مکہ آ گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور انہوں نے کوئی اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر اٹھے، پھر انہوں نے کوئی اچھی بات کی، پھر حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور عرض پر پرداز ہوئے۔ انہوں نے کہا، حضرت مقدار نے کہا، اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے سورۃ المائدہ میں یہ بات کہی تھی نا کہ وَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ بہت مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو
اس پر انصار کے رئیس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے۔ سعد بن معاذ کون تھے؟ جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں بھی لے چلیں، اس میں کودنا چاہیں تو ہم میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پا مرد اور لڑنے میں جواں مرد رہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جواہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے گا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمگاد یعنی تک پہنچیں، یعنی ایک جگہ تک پہنچ جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، یعنی کہ دور دراز علاقے کا نام تھا برق غماد، یعنی کہ بہت دور بھی آپ چلے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کتنی پاورفل سپیچ ہے نا! کتنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس قسم کے لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے، کیا سن کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے فرمایا آپ کے دلوں میں کچھ نہیں گزرا؟ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کچھ نہیں لکھے گا؟ سبحان اللہ۔ بالکل سچے مسلمان تھے، لیکن دیکھیں نا کیسے ان کو انکریج کر رہے ہیں، نیکی کے کام میں انکریج کرنے والا کہ نہیں نہیں آپ کریں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف اتنا کہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا۔ واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آیات اتری تھی ساری۔ یہ جب تک آپ کو یہ پس منظر نہیں پتا ہوگا نا، پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا آگے، کیونکہ آگے تک صورت میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی، وہاں اس رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے، وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوت دنیا کے قریب پڑاؤ ڈال دیا، لیکن حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ جائیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، یعنی کہ بند کر دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپڑ بنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، اور اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کر کے فرمایا یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ توکل دیکھیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے اب تم رسول ہو تو تم جیتو گے۔ نماز پڑھی، مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری، اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے یہاں پر کہ جب اللہ نے یہ از یخشیکم نعاسن، اللہ تعالیٰ نے ایک نعاس بھیجی تھی، بارش بھیجی تھی، نیند بھیج دی تھی ان کے اوپر۔ جب تم پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے امن و بے خوفی کی طور پہ نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تمہارے دل مضبوط کر دے، تمہارے قدم جما دے۔ پھر صبح ہی یعنی جمعے کا دن تھا، 17 رمضان تھی، 2 ہجری، یہ سارے وضو میں نہا دھو کے پاک صاف ہو گئے، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد
جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ آج انہیں ہرا کر راکھ کر کے رکھ دے۔ پھر آپ نے صفیں باندھ برابر کی اور فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ نیز فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا، اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ جلد بازی نہیں کرنا جب تک کہ وہ تم پر چھا نہ جائیں، تلوار نہ کھینچنا، یعنی خود آگے بڑھ کر مت مارنا۔ کیا اسٹریٹجیز تھیں۔ اس کے بعد آپ چھپڑ میں واپس آ گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ یہ دعا مانگی، اللہم ان تخلق هذه الاصابۃ اليوم لا تعبد عابدا اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم یوم ابدا۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی کہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوب زاری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ ابو بکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرمائیے، بس کر دیجئے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعا فرما لی۔ دوسری طرف مشرکین کی صورت حال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے، یعنی کہ جو صلہ رحمی کرنے والا کاٹ رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے، غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے آج تو توڑ دے۔ دعا دیکھیں اس نے کیسی مانگی، اور کعبے کا کپڑا پکڑ کے مانگی تھی یہ دعا اس نے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما دے۔ کیسے، سبحان اللہ، کیسے دعا اس نے کی۔ تو اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار، عتبہ، شیبہ، ربیہ، ولید بن عتبہ، آگے بڑھے، مسلمانوں کی دعوت مبارزت دی، اور جواب میں انصار نے کے 3 نوجوان نکلے، اور مشرکین نے کہا اپنے اپنے بھائیوں کو، یعنی کہ مہاجرین کو چاہیے کہ اب حملہ کریں۔ چنانچہ اب عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی 3 آگے بڑھے۔ کون تھے 3؟ عبیدہ، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیبہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید کو، اور عتبہ نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا مطابقہ کیا، 2 ماری، ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی دونوں کو ختم کیا، اور پھر یعنی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شعیبہ کو قتل کر دیا، علی نے ولید کو قتل کر دیا، اور پھر ان سب نے مل کے عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے چھوڑا۔ یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب میدان جنگ میں آمنے سامنا ہوا اور مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے اور ٹوٹ پڑے، اور ایک بار ایک بکر کے آتا اور مسلمانوں پر حملہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی اور آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، ذرا سی نیند سی آئی نا، جیسے تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کوئی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور پھر یہ چلتا ہے، پھر آگے انشاءاللہ تعالی ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی مٹی لی، اور پھر شاہت الوجوہ کر کے چہروں پہ ان کے ماری، تو وہ آنکھوں کے اندر ان کے چلی گئی، مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت کہ کوئی مشرک نہ بچا جس کے دونوں آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اور اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیات نازل کی، بہت خوبصورت آیات ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَيْ،
کہ جب آپ نے پھینکا، اور در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اس سے اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام، اگر کوئی اچھا سے اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، کوئی بہت ہی زبردست کام ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ خود اپنی مدد سے ہی کرواتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. چنانچہ مسلمان جن کا جوش جو جہاد کا تھا وہ شباب پر تھا، چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش اور خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں. چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم دبرہم کرنے اور گردنیں اڑانے لگے، اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی. وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے. چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گر جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے. آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا، پتہ بھی نہ چلتا کس نے کاٹا ہے. یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی. انہوں نے راہ فرار اختیار کی، بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا. کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا. ادھر مشرکین کی تائید میں مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی آ گیا. سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ابلیس، انسانی شکل میں. جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں اور ان کا قتل دیکھا تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا، اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا. بڑے بڑے لوگوں کا، ابو جہل کا اس میں قتل ہوا. جتنے بڑے بڑے مشرک تھے ان کے یہاں پہ قتل ہوئے، اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور پھر ساری لاشیں جو تھیں وہ کنویں پہ ڈال دی، اور ان کے سرداروں کے نام لام لے لے کے بلاتے کہ اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق نہ پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے، وہ تو مر گئے میں. آپ نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. صرف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہے. تو بدر اور بدر کے بعد کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مل کر سیرہ پڑھیں گے. بہت انٹرسٹنگ سیرہ کہ ہوتے ہیں. آیا نمبر 16 آج کرتے ہیں. اب آپ کو تھوڑا سا یہ تو پتہ چل گیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے، ہم نے اب آیا 15 کی تھی اور پھر کی تھی الذین یقولون، یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آیا نمبر 14 میں، کہ وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے انہوں نے زینت دنیا نہیں بنائی تھی، ان کی جو زینتیں ہیں وہ آخرت ہے، وہ آخرت بنانے کی کوشش میں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں جو آخرت بنا رہے ہیں، جن کو جنت چاہیے. کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بہتر چیزوں کی، دنیا کی چیزوں سے، کہ تقوی سب سے بڑی بہتر ہے اللہ کے، ان کے رب کے پاس. پھر جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں بیویاں پاکیزہ. اور پھر اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز، جو اللہ، کیونکہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے، اور اس دن اللہ ہمیں دیکھے گا بھی. آمنے سامنے ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا اپنا آپ. اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، تو پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا لے ہمیں، عذاب النار، عذاب سے آگ کے. کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پہ ایمان لیں، غفرا، ڈھانپ دے، ذنوب، گناہوں کو کہتے ہیں، اور وقنا، وقع بچانا ہوتا ہے، بچنا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کن کو بچائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والصابرین، صبر کرنے والے. ہر چیز پر صبر، ایسا صبر کہ اپنے آپ کو روک لینا، ایسا صبر جو اپنے آپ کو ہر منفی چیز سے روکنا،
اور اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا، اپنے آپ کو ان باتوں سے روکنا. تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے بس صابرین بن جاؤ، بس صادقین، اور سچے ہونا. صبر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جس وقت چوٹ لگے اس وقت آپ اپنے آپ کو روک لیں، اور وہ صادقین اور سچے ہونا. اور سچا انسان کیسا انسان ہوتا ہے؟ جو کہ جس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس بات پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی وہ ان صفات کو پا کر، کیونکہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر سچے ہوتے ہیں اور قانتین ہوتے ہیں، حکم بجا لانے والے، فرما بردار، قانت، اطاعت گزار، فرما بردار، حکم ماننے والے، اور مستغفرین اور استغفار کرنے والے، اور منفقین خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور بس مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت مغفرت کی دعائیں کرنے والے. کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی! ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں سوچو کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ پرسنالٹیز ہیں جو تمہیں یہ چاہیے کہ تم یہ بنو. تمہارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اگر ہم صبر کریں گے، اپنی مشکلات پہ صبر، اپنے دکھوں پہ صبر، ہر ایسی چیز پر، یہ کیونکہ ویسے بھی حاملین قرآن والوں کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر صبر کرنے کا مادہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق ان کے بلند اتنے ہوتے ہیں، یہ پاکیزہ صفات ان کے اندر ہوتی ہیں. اور اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ اخلاق اور کردار ایسا بلند ہوتا ہے جو قرآن کے حامل ہونے کے لیے ضروری ہے. اور وہ ہے ان کے اندر صبر ہوتا ہے، ان کے اندر صدق ہوتی ہے، ان کے اندر قنوت ہوتی ہے، ان کے اندر انفاق ہوتا ہے، ان کے اندر استغفار ہوتی ہے. کیونکہ صبر کی حقیقت ہر طرح کے حالات، نرم حالات ہیں، یعنی کہ کبھی تنگی ہے، کبھی گرم حالات ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، ہر موقع پر سبق، اور حق پر استقامت. غربت ہے، بیماری ہے، مصیبت آ گئی ہے، کوئی مخالفت ہو گئی ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی برا بھلا کہہ رہا آپ کو، اگر جس قسم کی بھی حالات ہیں، کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے، کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف ہو گیا ہے، اس پہ صبر، عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ برداشت کرنا ہے. صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور پھر اپنے ایمان پر قائم رکھنا ہے، اور حق بات پر جمے رہنا ہے، سچ بولنا ہے. دل کو مایوسی اور گھبراہٹ سے زبان کو شکوہ نہیں لانا، مایوسی نہیں کبھی شو کرنی. ہائے، مایوسی کیا ہوتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کر دیا، کیسے ہو گیا. گھبرا نہیں جانا، کوئی شکوہ نہیں کرنا، تقدیر پر ایسی باتیں نہیں کرنی، مجھے اللہ نے کیوں ایسے پیدا کیا. اور پھر کسی حق پہ جیسے سچے رہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی باطل چیز کے آگے سر جھکا نہیں دینا. موسی کفر سے، ہاں، مایوسی کفر ہے، بالکل مایوسی کفر ہے. یہ سب کچھ ہی کفر ہے. اس کے اپوزٹ جو میں یہ جھوٹ کفر ہے. یہ جو ساری یہ باتیں ہیں نا، یہ کفر میں ہی آ رہی ہیں. اپنی گردن کو نہیں جھکا دینا، اپنے آپ کو نہیں جھکا دینا، جیسے حرام سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ حرام کا ساتھ دینا شروع کر دیں. نہیں، سچے رہنا ہے.
آپ کو پتہ ہے دین کا سب سے بڑا حصہ اسی صبر پر قائم ہے کہ حق پر قائم رہنا ہے، لا الہ الا اللہ پہ جو آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آیت۔ اور پھر بات یہ کہ اگر آدمی کے اندر یہ اگر صفات ہوں تو کوئی پھر طمع باقی نہیں رہتا، کوئی آزمائش جو ہے وہ پھر گزر جاتی ہے، وہ کہتا ہے اچھا میرے اللہ تعالیٰ اس میں مجھے درجے دیں گے، پھر حق کو وہ آرام سے حق کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ سچائی کا رستے کو پانے کے لیے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اس کی آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، وہ کہتا ہے اچھا میں اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہوں، وہ اپنے وقت کو قربان کرتا ہے، وہ اپنے وقت کو نمازوں کے لیے، قرآن کے لیے ادھر لے کے آتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ بہت، اور اس کا شکر والا اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ شکر والا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ آدھا شکر ہے اور آدھا صبر ہے۔ اس وجہ سے اس کے سامنے جو لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں جو اگزامپل پیش کی گئی، ان کے کردار میں سے سب سے پہلے ان کے صبر ہی کا پہلو سب سے زیادہ آتا ہے، پھر ان کی سچائی، ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ تو اپنے آپ کو پختہ اور ٹھوس اپنے آپ کو کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے سچائی کی طرف، کہ جو بھی آزمائش بھی ہوگی میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے میں سچائی پہ کھڑی ہوں، اور زبان دل کے ساتھ کنیکشن ہو، اس کا زبان کا عمل کا قول کے ساتھ کنیکشن ہو، ایک مطابقت رکھتا ہو، ظاہر اور باطن ایک جیسے ہوں، جو ظاہر میں اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ کے لباس میں بھی نظر آئے، پھر آپ کا عقیدہ بھی پکا ہو، یہ باتیں سچائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کیونکہ انسان کا ظاہر اور باطن، انسان کہیں کچھ ہے، کہیں حجاب اتار دے، کہیں لکھے، یہ سچائی پر نہیں ہوتا۔ انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، پھر اس کو روحانی بلندیاں ملتی ہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شامل کر، پھر وہ اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ جب وہ سچا ہوتا ہے تو وہ قانت بن جاتا ہے، قنوت آ جاتی ہے، اس کی روح اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور تذلل کرتی ہے، جھک جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے آگے پیش ہوتا ہے تو وہ قنوت کرتا ہے، وہ پھر قانتین بن جاتا ہے، اطاعت گزار بن جاتا ہے، پھر اس کا نعمتوں کا شکر کرنا آتا ہے، مصیبت پہ صبر کرنا ہوتا ہے، ہر حالت میں بندے کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ اس کی جاتی ہے، وہ آٹومیٹیکلی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، یہ اس بندے نے نہیں مجھے دیا، یہ اللہ نے دیا، اس کی عقل اور دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، ہر حرکت کو وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں یا نافرمانی کر رہا ہوں، اس کے اندر سے غرور، اس کے اندر سے گھمنڈ، اس کے اندر سے ضد، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو نعمتوں کا جو ثمرہ ہے، جو نعمتوں کے پھل ہیں، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ اپریشیٹ کرتا ہے، اور پھر بے صبرا پن نہیں کرتا۔ اور انفاق کے معنی واضح ہیں کہ پھر وہ اللہ کی محبت میں دیتا ہے، اللہ کے راستے پہ دیکھتا ہے، اور پھر دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ خرچ بھی کرتا ہے دنیا پر تو وہ صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انفاق جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہ سب سے بات زیادہ بڑی، جو سب سے بڑا انفاق جو ہے وہ شہادت ہے، اور سب سے پیاری چیز ہے شہادت، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اور وہ ہے اصل قدر و قیمت۔ اور وہ شہید کیسے کہلائے گا؟ جب اللہ کے راستے میں وہ اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ ہر وقت اللہ کا اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ ہر وقت قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ یہ سب عادتیں اس کے اندر آ جائیں گی، اس کو اپنی قدر و قیمت پتہ چلے گی کہ میں کیا ہوں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، جو آتا نہیں اس طرف، وہ اس کی نگاہوں میں دنیا کی قدر قیمت ہمیشہ زیادہ رہتی ہے، وہ یہ دنیا کی فانی لذتوں میں پڑا ہوتا ہے،
آخرت کی زندگی کا اس کے ذہن میں سرے سے کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. اور پھر آخر میں وہ مستغفرین، وہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا وہ اپنی کمی کوتاہیاں دیکھتے ہیں کہ ہائے ایسی آج نماز نہیں پڑھی گئی جیسی پڑھنی چاہیے تھی، یا آج نماز کے لیے اٹھ نہیں سکی، یا وہ ایسی کوئی بات ہو جائے، یا وہ کوئی خوف میں آ جائیں، یا کچھ ہو جائے، پھر وہ استغفار کرتے ہیں. اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، ان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ بے قدری کی بھی ہے. ہم اللہ کے اس طرح شکر گزار نہیں ہوتے. تو پھر وہ ریا، دکھاوے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس کو اللہ کی آیات میں اس کو غور و فکر، تدبر، تفکر نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے او یہ قرآن اور حدیث تو میرے لیے ہیں، یہ میرا رب میرے اوپر کتنا بڑا احسان کر رہا ہے، کیونکہ اس نے استغفار کی ہدایت بار بار کی ہمیں. اور استغفار کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ ہمیں کہا گیا کہ تم جتنی استغفار کرو گے تمہارے آسمان سے پانی کھل جائے گا. سورۃ نوح میں جیسے آیا، دہانے کھل جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے. تو اس سے ساری باتیں جڑ کر، اور پھر وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے سحری کے وقت استغفار کرتا ہے. اور پھر آیا نمبر 18، شاہد اللہ لا، گواہی دی اللہ نے. ساری باتوں کے بعد اللہ نے ایسے شخص کے اندر جو یہ کوالٹیز ہوں گی، گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کہ بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو العلم، اور علم والوں نے، قائمٌ بالقسط، اور اسمال حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی نہیں الہ برحق بس وہی ہے. بات یہ کہ جب ہمارا عقیدہ، عمل، قول، فعل، ظاہر، باطن سب اللہ کے مطابق ہو جائے گا تو پھر ہی ہمارے اندر قناعت آئے گی. قنوت تب تک نہیں آئے گی. اور پھر جس کا حق ہے اللہ، اس کے آگے گردن جھک جائے گی، دل جھک جائے گا. اور یہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جو جنت ہے، اس کا شوق ہو جائے گا، آخرت کا شوق ہو جائے گا. دنیا قربان کرتے وقت دل کم نہیں ہوگا کہ ہائے میری دنیا جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ شعور، احساس دلا رہے ہیں. غفلت سے ہمیں اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا. اور وہ کیسے اٹھائے گا؟ سحری کے وقت اٹھا دے گا اپنے آپ کو، اور اللہ کے اپنے رب کے حضور کھڑا کر دے گا. اور پھر اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا. بات یہ کہ یہ احساس، یہ حاملین قرآن اور انہی کو وصف ہے، ان کا ہی یہ انہی کی صفت ہے. یہ عدل انصاف وہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قائم بالقسط. فرشتے اور علم والے سارے اس کی گواہی دے رہے ہیں. اور یہ صاف گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سب کے ساتھ کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی عدل اور انصاف پر قائم ہے. جو اللہ نے کرنا ہے وہ کر کے چھوڑنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے اوپر رہنے کے لیے کہا ہے، اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کو کہا ہے. اور ہم کتنا کس کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بہت ہی خوبصورت آیا ہے. ان دین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو دیے گئے کتاب، الا مگر من بعد جو جاءہم علم بغیم بینہم، جب ان کے پاس دنیا کا علم آ گیا، انہوں نے بعد میں اس کی بغیم بینہم، پھر انہوں نے اس کے ضد نکال لی جب انہوں نے اپنی عقل سے کام شروع کر دیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ ان آیات کا، تو وہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے تو، اور جب علم آ جاتا ہے
یعنی کہ وہ دنیا کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ دنیا کے علم کو باقی علم کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے، مقابلے شروع کر دیتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین قائم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو قائم رکھا ہے ہر حال میں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور یہ بہت پاورفل آیت ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو دیے گئے کتاب مگر بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس علم۔ کتاب ان کے پاس کتابیں آ گئی تھیں، ان کے پاس تورات انجیل آئی، اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے اختلاف شروع کیا، اس کو بدلنا شروع کیا، اور جو کوئی کفر کرے گا ان آیات کے ساتھ جو اللہ نے اب بھیجی ہیں تو ظاہر ہے پھر اللہ ان اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ ہے آج کی آیات، ہمیں کیا بننا ہے؟ آج کی آیات میں صابرین بننا ہے، ہمیں دعا مانگنی ہے۔ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 16 سے کہ ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پھر ہمیں یہ صابرین بننا ہے، صادق بننا ہے، قانتین بننا ہے، اطاعت گزار، منفقین بننا ہے، خرچ کرنے والے اللہ کے راستے پر، اپنی جان، اپنی مال، اپنا جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ سٹوڈنٹ رکھنا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں سٹوڈنٹ رہتا ہے، سٹوڈنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو طالب علم، اور پھر اللہ کے راستے میں اگر اس کو موت آتی ہے تو وہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور یہ اہل القرآن کی صفات ہیں، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ صفات پیدا کر دے، اور گواہی دے دی ہے پھر اللہ نے ان کے بارے میں کہ وہ بے شک اللہ ایک ہے، کوئی اس کے سوا نہیں، فرشتوں نے گواہی دی، علم والوں نے، اور اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، اور نہیں کوئی الہ مگر وہی زبردست بھی ہے، عزیز بھی ہے، اور وہی حکیم بھی ہے، وہی عزیز بھی ہے اور وہی حکیم بھی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام چنا ہے، جس کی قدر اللہ کرے کہ ہمیں آ جائے اور ہم اس اسلام پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج میں نے بدر کا جو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ میں اس کی ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آج بدر کے بارے میں نے بتایا کیونکہ وہ ان آیات میں بدر کا بار بار ذکر آتا ہے، اور ان جنگوں کے بارے میں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ توکل بھی کیا، کوئی بوسٹ نہیں کیا، کوئی بڑائی نہیں کی۔ بہت کچھ ہے آج کے لیسن میں سیکھنے کے لیے، اگر ہم سب سیکھنا چاہیں تو۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔